अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। अपोजिशन जमातों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद से पहले ये सवालात मौजूद थे कि क्या अपोजिशन जमातों की ये कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। आइन की बालादस्ती के हवाले से आइन में जो तरामीम जिनको ये अपोजिशन जमातें गैर कानूनी करार देती हैं, गैर आइनी करार देती हैं, क्या इसके हवाले से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी, ये सवालात मौजूद थे। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर गुज़श्ता 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कि बार बार हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की गई कि ये कॉन्फ्रेंस ना हो पाए, और इन्हीं एफर्ट्स में ये एक बड़ी खबर बन गई। और आज तमाम अपोजिशन जमातों ने यक ज़बान होकर मुतफ़िक़ा तौर पर यह मुतालबा किया है कि आइन को, इसकी जो मुतनाज़ा तरामीम हैं उनको ख़त्म करके असल सूरत में बहाल किया जाए। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया गया है। वो उस मैंडेट के तहत जो पार्लियामेंट कायम हुई है, उस पार्लियामेंट की साख के ऊपर बड़ा सवालिया निशान उठाया और ये कहा है कि नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। ऐन वो वक्त जब अपोजिशन जमातें यकजमान होकर मौजूदा पार्लियामेंट को बोगस, नाकिस करार दे रही थी, इसका मैंडेट को जाली करार दे रही थी, ऐन उसी वक्त इसी पार्लियामेंट में अब जो इसकी एक्सटेंशन है, जो हुकूमत है, उसकी तौसी कर दी गई है। वफाकी काबीना में 2 दर्जन से जायद नए वुज़रा शामिल हो गए हैं, जिनमें 13 वफाकी वुज़रा, 11 वज़ीर मुमलिकत और 3 एडवाइजर्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं। मौजूदा सूरत हाल में जब अपोजिशन जमातों को एक बंद कमरा कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं मिल रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातें पर तोल रही हैं कि ईद के फौरन बाद एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। कैसे ये मुमकिन होगा कि जब इनको एक कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं मिल रही तो ये सारा मामला क्यों कर मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हुकूमत इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी सरतोड़ कोशिशें कर रही है और आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ने मेज़बानी की अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की, और बताया ही जा रहा है कि बहुत ही बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान आने वाली है। लेकिन आज शशदर थे जुड़वा शहरों के बासी कि जिनके पास इस पूरे मुल्क को चलाने का इंतजाम और इंसराम का के ठेकेदारी मौजूद है, वही हुक्मरान, उनके आगे एक्सटेंशन इंतजामिया 2 शहरों की ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि एक क्रिकेट मैच था और एक अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का दौरा, और इस दौरान 3 से 4 घंटे मुसलसल लोग जो हैं वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर फंसे रहे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जनाब सफदर अब्बासी साहब, और स्पेशली सिंध से आज जो अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत के लिए आए थे। स्टूडियोज में ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हाफिज एहसान खोखर साहब, माहिर कानून हैं, और साथ ही टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा हामिद रजा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। गुफ्तगू का आगाज हामिद रजा साहब आपसे कर लेते हैं। आप लोग तो बड़ा कह रहे थे कि इमरान खान साहब, आज अभी मैंने अपने इंट्रो में भी सुनवाया, जो उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए खुद दरवाजे अडियाला जेल के खोल दिए जाएंगे। यहाँ तो होटल का दरवाज़ा आपके लिए नहीं खोला गया, आप कॉन्फ्रेंस रूम के बजाय लॉबी में आपने आज अपनी जो है वो कॉन्फ्रेंस उसका इनकाद किया। उसके बाद आप अडियाला जेल मुलाकात के लिए गए, ना अपोजिशन लीडर को ना आपको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए अडियाला जेल के दरवाजे खुलेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। जी बिल्कुल, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। जी इंशाल्लाह इमरान खान साहब जल्द रिहा होंगे, जल्द बाहर आएंगे। देखिए ईसा नकवी साहब, सियासी तहरीक के अंदर अवामी प्रेशर जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। कितना भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो, कितना भी मकबूल लीडर क्यों ना हो, जब तक अवाम उसके साथ ना खड़ी हो उस वक्त तक वो इस किस्म के अगर ज़ेरे अताब सिचुएशन में हो तो वो उस अताब से नहीं निकल सकता। आप देखेंगे गुज़श्ता 2 से 2.5 साल के अंदर जो कुछ किया गया, जो रियासती फिस्तायत का मुजाहरा अवाम पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उसके बावजूद अभी तक इमरान खान साहब की मकबूलियत के अंदर कोई फर्क नहीं आया, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ उस मकबूलियत में इजाफा हुआ बल्कि लोगों का एतमाद इमरान खान साहब पर बढ़ा। जहां तक कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक था तो नहीं दीजिए इजाजत। जाहिर है हम सिविलाइज्ड लोग हैं, हमको मिलिटेंट्स तो हैं नहीं हार्डकोर,
نہ ہمارے ہاتھوں میں اسلحہ ہے. ہم تو قلم کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے بات کرنے والے لوگ ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے کل بھی کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم کانفرنس کریں گے. ہم وہاں پر پہنچے، ہم نے کل تینوں سیشنز کیے. آج جب ہم وہاں پر پہنچے تو غیر قانونی طور پر نہ صرف اس عمارت کو سیل کیا گیا بلکہ اس کے آگے پولیس کے ایف سی کے جوان تعینات کیے گئے. لیکن ہم گئے، ہم نے لابی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی. ہم نے 2 دن کی فیس بھری تھی عیسیٰ نقوی صاحب. ہمارے پاس ان کی رسیدیں موجود ہیں. ہمارے مہمان آ رہے تھے دیگر صوبوں سے. میرے لیے سب سے تکلیف دہ امر یہ ہے، ابھی آپ کے پاس عباسی صاحب تشریف فرمائے ہیں، صفدر عباسی صاحب بھی، بلوچستان سے ہمارے رہنما آئے ہوئے تھے، سندھ سے ہمارے رہنما آئے تھے، قومیت پر قوم پرست جماعتوں کی نمائندگی تھی، جی ڈی اے کی نمائندگی تھی. سب سے تکلیف دہ امر یہ تھا کہ یہ ان ایریا سے لوگ بہت سارے تحفظات کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے، وفاق میں آ رہے تھے. مثلاً سندھ کے اندر اس وقت جو نہروں کا ایشو ہے، جو 6 نئی کینالز بنائی گئی ہیں، پانی کی قلت کا ایشو ہے، اس کے حوالہ سے سندھ کے اندر جو اس وقت ایک ڈاکو راج ہے، قتل عام ہے. اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند تحریک زور پکڑ چکی ہے، بہت سارے ایریاز کے اوپر ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا کنٹرول نہیں ہے، لا لیسنس ہے. وہاں کے لوگ وفاق میں آ رہے تھے آئین پاکستان کے تحت اپنے حقوق کی بات کرنے کے لیے اور آئین پاکستان کے تحت چلنے کے لیے. یہی سوال ہم شرمندہ ہیں حامد رضا صاحب، یہی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کی گفتگو سے جب آپ نے کہا کہ ہم سویلائزڈ لوگ ہیں، ہم تو قلم اور دلیل کے ذریعے بات کرتے ہیں، آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں مل رہی، نہ اس کا کوئی موڈ نظر آ رہا ہے. تو یہ تحریک جو ہے وہ پھر خیبر پختونخوا میں تو چل سکتی ہے، یہاں پر اسلام آباد میں، پنجاب میں، کسی اور جگہ پر نہیں لگتا کہ آپ کی تحریک چلے گی؟ بالکل چلے گی سر نقوی صاحب، کیوں نہیں چلے گی؟ ہم بالکل چلے گی. کہنے والے تو گزشتہ رات سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ صبح جب ہوٹل سیل ہوگا تو پھر وہاں پر کنونشن کے لیے کوئی آئے گا ہی نہیں اور وہاں پر چڑیا بھی پر نہیں مارے گی. بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بات بھی کہی کہ ہم کے پی کے ہاؤس میں کر لیں. ہم کے پی کے ہاؤس میں بھی کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ہم نے قانونی تقاضوں کو پورا کیا تھا اس لیے ہم اس جگہ پر آئے، ہم نے کانفرنس کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت پاکستان کو سب سے بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہ تمام تر ریاستی ہتھ کنڈوں کے باوجود، جبر و فستائیت کے باوجود ہماری پریس کانفرنس کو نہیں روک سکی. تمام پارٹیز آئیں، تمام نے اپنا نقطہ نظر کھل کے بیان کیا اور تمام نے اگین آئین پاکستان کی سپریمیسی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے تحت چلنے کی بات کی. صحیح. میرے ساتھ ہی رہیے حافظ احسان کھوکر صاحب. اس میں تو میرا خیال ہے کہ وکلاء کا، بار کا، سپریم کورٹ بار کا بھی عمل دخل ہے، جہاں پر یہ جس مقامی ہوٹل میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی. پاکستان کے آئین میں کون سی ایسی چیز موجود یا گنجائش موجود ہے کہ جس کے تحت تمام اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، اس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت تھی، ٹھیک ہے یہ تحریک انصاف کے لیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ موجودہ حکومت سمجھتی ہے کہ ایک دہشت گرد جماعت، اس کو نہیں ہم نے کوئی ایکٹیویٹی کرنے دینی. باقی جماعتیں، وہ تو شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، صفدر عباسی صاحب، یہ سیاسی جماعتیں، کون سا ایسا نقطہ ہے کہ جس کے تحت آپ ایک کانفرنس روم میں ہونے والا ایونٹ کینسل کوئی حکومت کروا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات یہ ہے کہ اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین کے نیچے جو ہے آپ کا فریڈم آف ایسوسیشن بھی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، اور آپ اپنی لا یا لیگل لیمٹس کے اندر رہ کے آپ اپنا احتجاج یا پروٹیسٹ جو بھی آپ نے میں نے بات کی نا وہی آپ اسے بنا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو جو ایک چیز ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو نارمل لگتی ہیں جہاں کے اوپر آپ کا پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ لو ڈاؤن ہو، یا یہاں کے اوپر آپ کی پولیٹیکل انگیجمنٹ یا نیگوسیشنز جو ہے وہ پارٹیز کی کسی نہ کسی لیول کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہے، اور ایک آپ خاص سرٹن پیرامیٹرز کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. میں نہیں لکھا ہوا نا کہ یہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہوگی تو آپ کو فریڈم آف ایسوسیشن ہے. ایسا یہ نہیں ہے. میں یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ وہ اس سچویشن کے اندر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک نارمل سچویشن ہے.
اب آپ کے سامنے وہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس کے اندر ایک دوسرے کی ایگزسٹنس ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جب ایگزسٹنس ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں گی. تو وہاں پر آئین معطل ہو جائے؟ نہیں, آئین معطل نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک رویے کا نام ہے, یہ ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے, اور ہمارے ملک کے اندر یہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہوا ہے. ہمارے ملک کے اندر تو یہ بھی ہوا کہ لوگوں کے جلسے ہوئے اور ان جلسوں کے اندر پانی چھوڑ دیا گیا. آپ کے ملک کے اندر یہ ہوا. آپ کے ملک کے اندر یہ بھی ہوا کہ ایک طرف آپ کو دی گئی پرمیشن دی گئی, دوسرے لمحے آپ کو واپس کر دی گئی. آپ کے ملک کے اندر یہ بھی ہوا کہ جلسوں کے دوران جو ہے سانپ بھی چھوڑ دیے گئے. تو یہ ہماری ایک ہسٹری ہے کہ جس کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں. ہمیں اس کو بدلنا چاہیے. اگر ہم بات کرتے ہیں رول آف لا کی, اگر ہم بات کرتے ہیں اس ملک کے آئین کے اندر جو ہے, تو جو اس کے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے پلیئرز ہیں ان کو بھی تو سوچنا چاہیے اس اندر کے اندر کہ جب ہم گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہے. اگر ہم گورنمنٹ سے آپ نکالیں نا ان ساروں کی اسٹیٹمنٹ, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی اپوزیشن کے اوپر, پیکا کے اوپر اسٹیٹمنٹ نکال لیں یا گورنمنٹ کے اندر ہے وہ نکال لیں. سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر بات کر لیں, اگر اپوزیشن کے اندر ہے وہ نکال لیں, اور اگر اپوزیشن سے بائی ٹریجری کے اندر آگے وہ بات کر لیں. گورنمنٹ کے اندر ہے اسٹیبلشمنٹ سے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بات کر لیں, گورنمنٹ سے بائی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں. گورنمنٹ سے اندر ہے پروونشل انٹرفیتھ ہارمونی پہ بات کر لیں. گورنمنٹ سے باہر ہے تو آپ کے جو پاکٹس کے ایشوز ہیں آپ ان سے بات کر لیں. تو میرا یہ ہے کہ ایک کنسسٹنسی کا جو ہے وہ ایک ایشو ہے. اس کنسسٹنسی کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے, وہ ہے ڈائیلاگ. آپ کی بات سے تو میں یہ تاثر لے رہا ہوں کہ جو موجودہ حکمران جماعتیں ہیں وہ بدلہ لے رہی ہیں کہ وہ ماضی میں ان کے ساتھ نہیں لینا چاہیے. دیکھیں آپ جو ہے صرف بات اس لیے اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو جو ہے ایک باکس کو دوسرے باکس سے علیحدہ کر رہے ہیں. یہ آپ کی سوسائٹی کا یا آپ کی جمہوریت کا یا آپ کے پچھلے 50-60 سال سے جو اس ملک کے اندر آ رہا ہے وہ سارا آؤٹ کم ہے. کیا یہ جو آج ہوا ہے, یہ کل ہوا, اگر جلسہ ہو جاتا, یہ کانفرنس ہو جاتی تو کون سے اس میں ایسا حرج تھا؟ اکٹھے ہیں, بات کی ہے. نہیں دیکھنے کل گئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے میٹنگز کی ہے, میٹنگز کے اندر انہوں نے باتیں کر لی, اور ڈیفینیٹلی پولیٹیکل لوگ جو ہیں کبھی ٹیمپریچر زیادہ کر لیتے ہیں, کبھی کم کر لیتے, کوئی حرج نہیں ایسا. اگر آج انہوں نے کہا تھا آج بھی ہو جاتا, کوئی نہیں ہے. لیکن وہ ایک جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ دونوں سائڈز پہ ہے, وہ اپوزیشن کی سائڈز پہ بھی ہے, وہ ٹریجری کی سائڈز پہ بھی ہے. جتنی دیر تک اس مائنڈ سیٹ کو آگے آپ کے نہیں لے کے جائیں گے, دیکھیں نا ملک آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, باسی صاحب کا بھی ہے, صاحبزادہ صاحب کا بھی. کیا ملک جو ہے اس پولیٹیکل کنفرنٹیشن یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو یہ ہے پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے, پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے, اس کے اندر بیٹھ کے بات کی جائے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ صفدر عباسی صاحب کا بھی ہے, صاحبزادہ حامد رضا کا بھی ہے, میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, تو آج ان کو پھر تو اجازت ہونی چاہیے. میں نے تو آپ سے یہی کہا ہے نا, لیکن میں اس پہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں. آپ کے خیال میں یہ کنڈیمیبل ہے؟ ان کو روکا جانا, سیاسی ایکٹیویٹی سے روکا جانا قابل مذمت ہے. عیسیٰ آپ ہر ایشو پہ بات, پاکستان کی ملٹری کورٹس پہ اگر آپ بات کریں تو یہ پارٹیز جب گورنمنٹ کے اندر ہوتی ہیں یہ کہتی ہیں اس سے بہتر جو ہے وہ طریقہ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے علی جو ہے وہ دینا ہے. جب اس سے باہر نکلتی ہے آپ دیکھیں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن آتی ہے, سارے این بلاک چلے جاتے ہیں, جس طرح کل پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا. سپریم کورٹ کے اندر بات آتی ہے, یہ میرا جج, آپ کا جج لائکنگ یا ڈس لائکنگ ہے. اس پولرائزیشن کے انوائرمنٹ کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, اور بیٹھ کے کسی اگلے نہیں جائیں گے. ان کا بھی نقصان ہے, ملک کا بھی نقصان ہے, اور سب سے زیادہ نقصان کو روکا جانا قابل مذمت ہے. میں یہ کہتا ہوں نہیں روکنا چاہیے تھا, کر دینا چاہیے تھا, کوئی حرج نہیں. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے نا, ڈائیلاگ ہے, بات کر لیں گے, ان کا حق ہے. اور کیا کریں, کیا یا تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی چوکوں چوراہوں کے اندر اجازت دے دیں, اگر وہ اجازت نہیں ہے کسی جگہ, اور اس جگہ بھی ہونی چاہیے قابل مذمت ہے. نہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ قابل مذمت ہے, وہ گورنمنٹ والے آ کے کہیں گے, لیکن میں یہ اس کے اندر یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک دوسرے قابل مذمت کہے گی, گورنمنٹ نے تو روکا ہے. نہیں دیکھیں کہ اگر ایک دوسرے کی یہ پولیٹیکل کنوینئنس پہ جتنی دیر نہیں جائیں گے, عیسیٰ اس ملک کے اندر یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور یہ برب سٹیٹمنٹ جو ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوں گے وہ دوسرے کو قابل مذمت نہیں کہیں گے, جب دوسرے آئیں گے تو اس کو نہیں آئیں گے. انہیں سوچ لینا چاہیے, اور وہ سوچنا کیا ہے, ہمارے انہی پولیٹیکل لیڈرز نے سوچنا ہے. جتنی جلدی سوچ لیں گے اس ملک کا بھی بھلا ہے, اس قوم کا بھی بھلا ہے. کھوکھر صاحب, مجھے بریک پہ جانا ہے. صفدر عباسی صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کیا امید لے کر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد آئے تھے؟ آپ ایک جو وفاقی اکائی ہے وہاں سے اٹھ کر یہاں پر آئے, کیا دکھڑا سنانے آئے تھے, سنا گیا نہیں, کیا یہی ایکسپیکٹیشن لے کر آئے تھے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. صفدر عباسی صاحب,
سندھ سے آپ آئے, ماضی میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے جمہوریت کی جد و جہد کی, جیلیں کاٹیں, کوڑے کھائے, اس تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد آج وہ پیپلز پارٹی جس کا اب آپ حصہ نہیں ہیں وہ صاحب اقتدار بھی ہے. آپ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی نون لیگ, یہی پیپلز پارٹی جو جمہوریت کے نعرے لگانے والی جماعتیں ہیں, وہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایونٹ بھی نہیں کرنے دیں گی؟ دیکھیے جی, میں انفیکٹ کیوں نہ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو میں بڑے عرصے سے اس بات کا داعی رہا ہوں, اور جتنی بھی ہماری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے یا محمود خان چودھری صاحب ہیں, ان سے میری رابطے بھی رہے, اور میں بڑے عرصے سے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائے, اور اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ جی ہم چونکہ فرنچ پہ بیٹھے ہیں سندھ کے لوگ, اور پچھلے 17 سال سے جو ہے نا اپوزیشن کی کوئی گورنمنٹ نہیں آئی. جس پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ 17 سال سے سندھ کو رول کر رہے ہیں. تو میں بڑے عرصے سے اپنے دوستوں کو یہ کہتا تھا کہ جی آپ صرف توجہ کریں, کیونکہ وہاں پہ اسلام آباد جو ہے نا ساری سندھ کو زرداری صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی نظر سے دیکھتا ہے, اور سمجھتے ہیں کہ وہی وہاں پہ جو ہے نا کنٹرولنگ اتھارٹی, اور باقی کوئی بھی نہیں ہے. تو میں بڑے عرصے سے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ آئیں, ہماری وہاں پہ اپوزیشن ہے, وہاں پہ کامپرس جماعتیں ہیں, وہاں پہ جی ڈی اے ہے, وہاں پہ جمعیت علماء اسلام ہے, جماعت اسلامی ہے, وہ امبریس چاہتے ہیں کہ جی آپ لوگ آئیں اور ہمیں گلے لگا کے ہمیں کم از کم یہ کہیں کہ جی ہم لوگ آئیں اور آپ بیٹھ کے اس ڈسکورس میں حصہ لیں جو آپ ضروری ہو گیا ہے. تو میں بنیادی طور پہ جب ابھی چکردی صاحب کی قیادت میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پوری ڈیلیگیشن جب آئی, تو وہ پیر صاحب پگاڑا جو ہمارے جی ڈی اے کے چیئرمین بھی ہیں, ان سے وہ ملاقات بھی ہوئی, اور ہمیں انہوں نے انوائٹ کیا کہ جی آپ 26-27 کو آئیں اور یہاں پہ آ کے یہ جو نیا پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس میں حصہ لیں. تو ہم تو اس سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ جی ہم اس کانفرنس کے اندر اپنی جو بھی توجیحات ہیں فیڈریشن کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے, قانون کی حکمرانی کے حوالے سے, ہم اپنی جو نا اس میں جو بھی توجیحات ہیں وہ پیش کریں گے. کل جو ہے نا وہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ جو ہماری بڑی سینئر لیڈر ہیں, اسپیکر بھی رہ چکی ہیں, وہ انفارچونیٹلی ان کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی, تو انہوں نے ایک دن پہلے وقت مانگ لیا کہ جو مجھے اگر آپ بولنے کا موقع دیں. تو کل ان کو موقع ملا اور انہوں نے جو بھی ہماری توجیحات تھیں وہ پیش بھی کی. بنیادی بات یہ تھی کہ ہم جس پولیٹیکل ڈسکورس کے لیے آئے تھے, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جی اپوزیشن کی طرف سے انیشلی ایک ایسی چیز جو کہ یہ اعلامیہ آپ کے سامنے بھی آیا گیا ہے, ایک ایسی چیز آئے کہ جس کے اندر ہم اظہار کریں کہ جی ہم لوگ کیا چاہتے ہیں. اور بیسک بات یہ ہے کہ جی الٹیمیٹلی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی ایک منیمم کامن ایجنڈا کے اوپر اپوزیشن ساری کٹھی ہو, اور خاص طور پہ اس میں قانون, آئین و قانون کی حکمرانی اور فیڈریشن کے جو مسائل ہیں اس کو جو نا ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں. لیکن انفارچونیٹلی جہاں جب آئے تو میں سب سے پہلے تو اپنے کھوکھر صاحب بیٹھے ہیں, بار کے ممبر بھی ہیں, مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آسماں جہانگیر ہال میں یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی تھی, اور آسماں جہانگیر جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہیں اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن میری نظر میں جتنا میرا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ایک سیاسی کارکن کے حوالے سے, تو ان کے ہال میں جو ہے نا انٹری بند کرنا ان لوگوں کی جو کہ میں سمجھتا ہوں جمہوری اور ایک ایسی سوچ رکھتے ہیں جو کہ اپنی بات کہنا چاہتے تھے, تو آسماں جہانگیر کے نام پر بنا ہوا ہال آج بند کر دیا جائے اور وہاں پہ آپ سیاستدانوں کو بیٹھنے کی یا ان کو بات کرنے کی اجازت نہ دیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ڈس سروس کیا ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے. اور آنیسٹی کے ساتھ جو آج ہم بات کرنے جا رہے تھے, جہاں پہ مجھے دکھ یہ بھی ہوا کہ ہم جو بات کرتے یا ہم جو بات کہنے جا رہے تھے وہ ان کے لیے بھی شاید بھلائی اور بہتری کی طرف جاتی, کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سیاستدان اپنا جو اسپیس ہے کھو چکے ہیں. ہم کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دیں, چاہے ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے, سیاستدان جو ایک اسپیس کو کھو چکے ہیں. اور میرا کم از کم ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم اس اسپیس کو ریگین کرنے کی کوشش کریں. ویسے ایک سیاسی ورکر کے میں یہی میسیج دے سکتا ہوں, اور وہی بات میں نے اپنی تقریر میں کی. اب کے طریقہ ہال میں اگر ہم بیٹھتے تو شاید میں زیادہ بہتر انداز میں اپنی چیز کو پیش کر سکتا تھا. میں نے 2 دن بیٹھ کے جو ہے نا میں پورے نوٹس وکلا آئے, اس کے اندر بڑی اچھی باتیں ہوئی, انٹلیکچوئلز آئے کل کے دن میں, بڑے اچھا ڈسکورس ہوا. اور اس کے علاوہ ہمارے پریس کے میڈیا کے بہت سے دوست تھے
وہ آئے, انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی. تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ ایک انٹریکشن ہو اور جس کے نتیجے میں ہم کسی واضح پروگرام کی طرف آئیں. ظاہر ہے اپوزیشن کرنی ہے نا. آپ اپوزیشن سے توقع یہ کریں کہ وہ حکومت کی جا کے گود میں بیٹھ جائے گی, تو وہ تو نہیں. وہ اس مینڈیٹ کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, مطلب میری نظر میں یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت برے الیکشن بھی ہوئے ہیں, بہت برے ایکشن. لیکن اب آپ جب آپ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ ہیں, تعفن اٹھتا ہے آپ جب ان کے نتائج کو دیکھتے ہیں, ہم یہاں پر جب ساری سیاسی جماعتیں بھی بات کرتی ہیں, فوکس ہوتا ہے کہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی, کہ وہاں پر فارم 47 پر جتوا دیا گیا, لاہور میں ہوئی, راولپنڈی ڈویژن میں ہوئی, اٹک میں ہوئی, جیلم میں ہوئی, گجرات میں ہوئی, یہ تو بات ہوتی ہے. کراچی کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. آپ بتائیں انٹیریئر سندھ میں بھی کیا؟ دیکھیں یہی تو ہے جس بات پہ جو میرا اعتراض رہا ہے, اور انفارچونیٹلی پھر کو موقع نہیں ملا اسلام آباد میں آنے کا, بیٹھ کے کسی بات کرنے کا. ایسے تو میرے چکر لگتے رہے, لیکن یہ کہ بیٹھ کے بات کرنے کا, تو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اسلام آباد کے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں صرف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی میں اور باقی کوئی وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ ووٹنگ دیکھیں, اس دفعہ ہمارے لوگ 1-1 لاکھ 1.25 لاکھ ووٹ لے کر آ رہے ہیں. سائرہ بانو کا میں اگزامپل دوں گا, محمد خان جلیجو کا دوں گا, غلام اپنے مرزا خان جتوئی صاحب کے ساتھ دوں گا, صدر الدین شاہ صاحب کا دوں گا, معظم عباسی کا دوں گا, جو کہ 90,000 لاکھ ووٹ لے کر آ رہے ہیں, اور دنیا جانتی تھی کہ وہ الیکشن جیت رہے ہیں. چلے میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. حامد رضا صاحب, اب ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو اجازت نہیں ملی, اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ گئے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے, وہاں جیل کے باہر کیا صورتحال پیش ہے؟ جی سروی صاحب گئے جیل کے لیے, ہم ٹائم کے اوپر پہنچے جی, تقریباً 2:30 بجے 3 بجے کے قریب ملاقات تھی جی, اور ہم 3:30 پونے 4 بجے تک وہاں بارش میں کھڑے انتظار کرتے رہے جی. منتخب نمائندے عوام کے وہاں پر جنید اکبر صاحب بھی تھے, میں تھا, عمر ایوب صاحب تھے, ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں سوات سے میں وہ تھے, تیمور جگڑا صاحب تھے, باقی کمل شوزب صاحبہ تھی. بارش میں کھڑے بیٹھتے رہے جی, اور 1.5 گھنٹہ ملاقات نہیں کروائی گئی. حالانکہ آج جو ملاقات تھی اس کے نام خود خان صاحب نے دیے تھے, اور یہ کورٹ آرڈرز کے اوپر ملاقات کی جی, اور انشاءاللہ کنٹمپٹ فائل کریں گے. آپ کے سامنے ہیں سارے حالات. تو ملاقات تو آپ کو نہیں کرنے دی جا رہی, لیکن آپ کے پاس انسٹرکشنز ہیں کیا عمران خان کی طرف سے؟ اب آپ لوگوں کا پلان آف ایکشن کیا ہوگا؟ اور جب آپ کی پارٹی میں یہ بات چلی کہ جن لوگوں نے ووٹ عمران خان کے نام پر یا تحریک انصاف کے نام پر لیا تھا, ممبر بن گئے پارلیمنٹ کے, انہوں نے جب 26ویں آئینی ترمیم کو اگینسٹ دا پارٹی لائن ووٹ دیا, تو آپ نے ان کو علیحدہ کرنا تھا, خود سے ان کو نکالنا تھا پارٹی سے. آج یہ اورنگزیب کھچی صاحب جو ہے یہ بھی وفاقی وزیر بن گئے ہیں, یہ کیا ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا ووٹ لے کر آئے ہیں پارلیمنٹ میں؟ اچھا, اس طرح ہے نقوی صاحب کے 5 افراد ایسے تھے جنہوں نے ووٹ کیا تھا جی. ان کے حوالے سے تو واضح ہدایات ہیں کہ انہیں پارٹی سے فوری طور پر نکال دیا جائے, اور میرا خیال ہے کہ وہ اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے. ظاہر ہے وہ ہر پارٹی نے اپنے دستور کے مطابق یہ طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. وہ آج یا کل یا اگلے چند دن میں آپ کو اطلاع آ جائے گی کہ ان کی تو بنیادی رکنیت بھی منسوخ کر کے انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. اور اورنگزیب کھچی صاحب جو ہیں یہ عمران خان صاحب کا ووٹ لے کر آئے تھے. آپ اگر الیکشن کمپین کے دوران ان کے تمام پوسٹرز, پمفلرز, بینرز اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لسٹ جاری کی گئی تھی کینڈیڈیٹس کی وہ چیک کریں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی ووٹ لے کر آئے تھے, عمران خان صاحب کا ووٹ لے کر آئے تھے. لیکن اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا یہ ممبر ہیں سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے یا تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے, یعنی آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کر سکتے ہیں ان کی نااہلی کا؟ یار عیسیٰ نقوی صاحب آپ کس سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں سر؟ وہ جو آئینی سپریم کورٹ ہے جہاں پر حافظ احسان کھوکھر صاحب پیش ہوتے ہیں سر, ایک تو وہ آئینی بینچ ہے اور جس کے سربراہ امین الدین خان صاحب ہیں. اب اگر آئینی بینچ کے مقابلے میں دوسرا بینچ ہے تو وہ غیر آئینی بینچ ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ سپریم کورٹ, ابھی میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا جسے الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ نہیں کیا, اور وہ فل بینچ کا فیصلہ تھا ریزرو سیٹوں کے حوالے سے, تو ابھی ان کا سٹیٹس کیا ہوگا اور کون سا ریفرنس اپنا فلور کراسنگ کا کیا آپ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی, فلور کراسنگ سر فلور کراسنگ یہاں پر فلور کراسنگ جو حکومتی سائڈ سے ہوتی ہے اس کو مکمل کور ہوتا ہے. جو اپوزیشن سے کر کے چلے جاتے ہیں سر ان کو پوچھنے آپ کیا کر سکتے ہیں.
یہ دیکھیں نبی صاحب، میں آپ کو بات کروں. ابھی حافظ صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے رویوں میں اصلاح کی ضرورت ہے اور بڑی شدت کے ساتھ. مثلاً ہم سیاسی جماعتوں کو یہ کمٹمنٹ دینی پڑے گی ایک دوسرے کو کہ اگر کوئی ایک نمائندہ اس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر ووٹ لے کے منتخب ہو کے آتا ہے اور پھر بوقت ضرورت یا نظریہ ضرورت کے تحت یا کسی مجبوری کے تحت اس کو خرید لیا جاتا ہے، جھکا لیا جاتا ہے، اس کی قیمت لگا دی جاتی ہے، تو کم از کم اتنی مورل کریج پولیٹیکل پارٹیز میں ہونی چاہیے کہ وہ کسی دوسری پارٹی کے ٹکٹ پر جیتے ہوئے نمائندے کو اپنے ہاں قبول نہ کریں. صحیح. عامر رضا صاحب میرے ساتھ ہی رہیں، مجھے بریک پہ جانا ہے. اور حافظ احسان کھوکھر صاحب، آپ کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ کیا اس کا کوئی اخلاقی جواز تو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہے، اس کا قانونی جواز تو موجود ہے یا وہ بھی موجود نہیں ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حافظ احسان کھوکھر صاحب، آپ کہتے تھے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم بہترین پاکستان کے آئین کو اس کی ٹویکنگ کر دی گئی ہے ٹو دا نیڈز آف دا پیپل. بینچ بھی بن گیا، آئینی بینچ. یہ بتائیں کہ یہ ہمارا جو آئین ہے، کیا یہ بھی بتاتا ہے، یہ اورنگزیب کھچی صاحب جو ووٹ لے کر آئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے ووٹ عمران خان کے نام پر لیا، تحریک انصاف کے نام پر لیا، اور انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دیا. آج کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو وفاقی وزیر بنانا ایک طریقے کی رشوت تھی جو ان کو دی گئی ہے؟ ایسا ایک تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی کنسلٹیشن پروسیس کے اندر جو لوگ شامل تھے اور جو اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جنہوں نے ایگریمنٹ کیا، آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں وہ ایگریمنٹ کیا اور یہ آپ کے سامنے شیپ آئی. میں آپ کے سامنے ہمیشہ سے پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک نئی سپریم کورٹ یا ایک نیا بینچ بنا کے آپ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشنز لے کے آئیں گے. اور پہلے ہی دن جو تھا جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں اور وہ آپ کی ہائی کورٹس کے اندر ہونی چاہیے. انڈیپینڈنٹ سسٹم ہو جس کے اندر آپ کا لا ہے یا میل ایڈمنسٹریشن ہے یا گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، اور پاکستان کا ریگولر جسٹس سسٹم جو ہے، جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں، چاہے فوجداری ہے یا دیوانی ہے، ان کو پریورٹی کے اندر لے کے جائیں. چونکہ پچھلے 10 12 15 سال سے پاکستان کی ہائی کورٹس یا پاکستان کی سپریم کورٹ سیریسلی انگیج ہو چکی ہے ان پولیٹیکل کوسچنز کے اندر جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو یا خود بیٹھ کے طے کرنے چاہیے یا پارلیمنٹ کے فلور پہ کرنے چاہیے. لیکن اس وقت پرابلم یہ آئی کہ کہا گیا کہ جی 187 کیس ہے، کوئی ایسا بڑا ایشو کوئی نہیں ہے. اور بنیادی طور پہ جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو اس دور کے چیف جسٹس تھے وہ چیف جسٹس نہ بنے. اگر پہلے ہی دن یہ طے کر لیا جاتا کہ 65 کی بجائے ہم نے 68 سال نہیں کرنا تو شاید آج آپ کے سامنے یہ بھی سچویشن نہ آتی اور یہ کلیئرلی ہوتا کہ کسی شخص کو جو سارے معاملے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اب یہ تو پورا اب آپ اس کو ریورس کرتے جائیں تو آپ کے پاس کہانی کھلتی آتی ہے. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لایا گیا تاکہ 63 والا مقدمہ فکس ہو سکے، کیونکہ وہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ تھے. آپ نے اس کا حلیہ تبدیل کیا، اس کے بعد آپ نے 63 کا کیس لگایا، پھر آپ نے 63 کے کیس میں وہ جو جسٹس منیب اختر کی تشریح تھی وہ آپ نے اڑا دی. وہ اڑانے کے بعد آپ نے گنجائش پیدا کر دی، وہ اپوزیشن کو آپ نے ولنریبل کر دیا کہ ان کو لوگوں کو دباؤ کے ذریعے ووٹ ڈلوایا جا سکتا ہے. اس سے آئینی ترمیم کی گئی. یہ تو واضح نظر آ رہا ہے. کھچی صاحب کا اب یہ کیا کر سکتے ہیں؟ حامد رضا صاحب، یہ تحریک انصاف کھچی صاحب کا پہلے میں کھچی صاحب سے آتا ہوں. پاکستان کے آئین کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے آرٹیکل 63A کہ جس کے اندر اگر 4 سچویشنز ایسی آتی ہیں کہ وہ شخص جو ہے پرائم منسٹر کے ووٹ کے اوپر یا چیف منسٹر کے ووٹ کے اوپر یا بجٹ کے پاسنگ کے ٹائم کے اوپر یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر اگر وہ فلور کراس کرتا ہے، یعنی کہ پارٹی انسٹرکشنز کے خلاف جاتا ہے، اس کے خلاف آپ ریفرنس ڈیفیکشن کا جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائے. پارٹی ہیڈ اگر ریکمینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ اگر وہ ایگریوڈ اس سے اندر اگر اس کا مقصد فلور کراسنگ روکنا ہے، اگر اس کا مقصد فلور کراسنگ روکنا ہے، اگر اس کا مقصد جو ہے وہ پیسہ چلانے کو روکنا ہے تو پھر اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ اگر یہ فیصلہ ہے تو پھر یہ پارلیمنٹ طے کرے. نتیجہ نہ عیسیٰ، یہ طے کرنا
کہ ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ راستہ تو سپریم کورٹ نے بنایا نا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کی، دیکھیں بھائی، پاکستان کی سپریم کورٹ نے پچھلے، سن لیں، تو بن گیا، نہیں دیکھیں، گنجائش پیدا نہیں گنجائش ہے نا، اگر پارلیمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جی اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو ہو جانا چاہیے، یہ عدالت کا کام۔ دیکھیں نا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا ہے، جوڈیشری کا اپنا ہے، تو ان کو اپنے ڈومین کے اندر رہنا چاہیے نا۔ اگر اس ڈومین کے اندر رہ کے آپ اگلے کے اندر جمپ ان کریں، اگر آپ کو وہ سچویشن سوٹ کرے کہ نہیں جی عدالت نے فیصلے کیے 5 جو میجر فیصلے تھے، جو جس کے اوپر عدالت نے فیصلہ کیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس طرح ڈسکوالیفائی کرنا دنیا کی کسی سپریم کورٹ یا پاکستان کے لا کے اندر ہے؟ اس کے بعد اگلے پہ چلے جائے نا، اگلے پہ اس کے بعد 62(1)(f) کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد 63(a) جو آپ کا ریڈنگ، اچھا 63(a) کے اوپر بھی 2 فیصلے آئے۔ ایک فیصلہ یہ آیا کہ جی پارٹی ہیڈ کرے گا، دوسرا فیصلہ آیا نہیں، پارٹی ہیڈ نہیں ہے بلکہ پارلیمانی پارٹی کرے گا۔ تو کیا سپریم کورٹ کے پاس ہی یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ اپنی مرضی کی سچویشن کے مطابق فیصلہ کرے؟ یہی وہ چیز۔ اچھا، پوائنٹ آف ویوز کی تکرار ہو گئی ہے۔ صفدر عباسی صاحب، جس آئین کے بارے میں آپ سب کہتے ہیں، مقدم میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی والدہ جو ہے اس کمیٹی میں تھی جس نے 73 کا آئین بنایا، جس ضابطے کے تحت یہ ملک چل رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں سوال تو ہے، لیکن یہ جو لڑائی اب اپوزیشن کر رہی ہے، یہ چھوڑ دے، سکم کر دیں، جھک جائیں، حکومت تو کر رہی ہے نا سب کچھ، کیا یہ سسٹم جو جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں وہ تو چلا رہے ہیں، تو چلا پائیں گے وہ؟ دیکھیں، جب آپ آئین و قانون کی ریڈنگ کرتے ہیں تو ہمیشہ 2 اس کی توجیہات ہوتی ہیں۔ میں حافظ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک توجیہ یہ ہے جو یہ دے رہے ہیں، اور ایک توجیہ وہ ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ نے دی جب وہ 63(a) والا کیس جب ڈیسائیڈ کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں جی بنیادی طور پہ جب آپ 26ویں ترمیم پہ آتے ہیں تو 2 چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ۔ ایک کہ کیا اس ریگڈ اور بوگس جو ثابت ہو چکی ہے، مطلب اب اس میں ہم بیٹھ کے بحث کریں کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح بہیو کیا اور اداروں نے کس طرح بہیو کیا اور کس طرح جو ہے سارے مینڈیٹ کو جو ہے چرایا گیا، تو وہ ایک عدم بحث ہوگی، بحث کی جا سکتی ہے۔ لیکن بیسک بات یہ کہ بھئی یہ اسمبلی جو بنی ہے، یہ اس وقت جو بھی اپنا جو پارلیمنٹ ہے، یہ ایک بوگس اور ریگڈ الیکشن کی ایک پیداوار ہے جس پہ سیریس ڈسپیوٹ ہے۔ ٹھیک، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جی اس میں بھی آپ کے پاس جو میجورٹی نہیں تھی، 2/3 میجورٹی، اس میں بھی آپ نے پھر اپنے کوئی ڈائلیسس ممبرز کھینچے، کوئی ادھر سے کھینچا، ادھر سے کھینچ کے آپ نے وہ ترمیم کرا لی۔ اب سوالی پہ دوسری چیز جو ہے وہ بنیادی بات وہ ہے مین آف آئی ڈی۔ اس سارے عمل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اس کے اندر مین آف آئی ڈی تو صاف ظاہر ہے، چاہے وہ کورٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان 2 چیزوں کو جب ہم لے کے چلتے ہیں تو وہاں پہ آ کے ہم یہ سمجھتے ہیں، میں گرین ڈیموکریٹک الائنس یہ سمجھتا ہے کہ جی اس اسمبلی کے پاس اس الیکشن کے جو کچھ اس الیکشن کے دوران ہوا ہے، ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں کہ اتنے بڑے فیصلے کر سکیں، اور جو 2/3 اکثریت کریٹ کی گئی ہے وہ پریشر، دباؤ اور اس کے پتہ یہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہی بات پتن بھی کہہ رہی تھی اور پتن کا آفس سیل ہو گیا تھا۔ تو مطلب حامد رضا صاحب وقت بہت کم ہے، کوئکلی مجھے بتا دیں عید کے بعد آپ لوگوں نے کیا کر لی؟ خلیفہ نقوی صاحب، عید کے بعد انشاءاللہ اب یہ کانفرنس تو ہو گئی، اب اس کے بعد تمام اپوزیشن پارٹیز مل بیٹھ کے تو اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گی۔ اس کے اندر بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری کوشش ہے اور پوری کوشش ہوگی کہ تمام پارٹیز مل کے آواز بلند کریں اور احتجاجی تحریک جو ہے ہم اس کی ابتدا کریں۔ ظاہر ہے اس کے ٹی اوز طے ہونے ہیں، اس کا میکنزم وہ کتنے فیزز پر مشتمل ہوگی، اس کا فیز 1 کیا ہوگا، فیز 2 کیا ہوگا، اس کے اوپر اب باہمی مشاورت کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ آگے رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک کے دوران اکثر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہوں گی، تو اس دوران ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم میٹنگز کے اندر بیٹھ کر اور ایک دوسرے کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت سے فیصلہ کر سکیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری اپنی ذاتی رائے یا میری SIC کی رائے، تو میں تو ظاہر ہے کہ عید کے بعد احتجاجی تحریک کی طرف جانے کا خواہش مند ہوں گی۔ اور اگر حکومت انگیج کرنے کی کوشش کرے اس کو ویلکم کریں گے یا بس اب تمام دروازے بند؟ اور کس چیز کی انگیجمنٹ حکومت کے ساتھ؟ عیسیٰ بھائی، آگے 1 مہینہ جو مذاکرات کے نام کے اوپر ایک بونڈا مذاق کیا گیا، یعنی جس حکومت کے پاس
کہ ایک ملاقات کروانے کا مینڈیٹ نہیں تھا، اب میں کس چیز کے اوپر آپ انگیج کرے گی سر؟ صحیح، میرا بھی خیال تھا وقت ختم ہو گیا ہے صاحبزادہ حامد رضا، بہت بہت شکریہ. صفدر عباسی صاحب، حافظ احسان کھوکھر صاحب، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.